खुदा के कलाम में से आज जो हम सीखेंगे ये दो सवालात को हम जो उनसे वो सीखेंगे। और ये दोनों सवाल जो उनसे हैं ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज तक या तो या आपके जहनों के अंदर ये जो उनसे सवाल जो है वो आए नहीं, या ये सवालात जो उनसे हैं आपसे किसी ने किए नहीं या पूछे नहीं। जिन दो सवालात को आज हम सीखेंगे उसमें हम देखेंगे कि मसाया की दूसरी आमद जो है वो क्यों ज़रूरी है। हमें सबका ईमान ये है कि मसाया जो है वो फिर से दोबारा आने वाले हैं और वो आके अदालत करेंगे। ये तो हमें बता दिया गया, सिखा दिया गया, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मसाया क्यों आना चाह रहे हैं, क्यों उनका आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं आते और हम उनके पास चले जाते हैं तो क्या जो उनसे उनका आना यहाँ पे ज़मीन पर ज़रूरी है, उसको जो उनसे हम जानने की आज कोशिश करेंगे। और दूसरा सवाल इसके अंदर जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि कलाम खुदा के अंदर जो ये एक सवाल आया है कि क्या गलील से भी कोई अच्छी चीज़ आ सकती है, इसको अमूमी तौर पर जो उनसे नहीं सिखाया जाता। और क्योंकि पेशतर जो कलाम सुनाने वाले हैं वो कलाम की जो है वो इस समझ को हासिल ना कर पाए, और जब वो समझ को हासिल ना कर पाए तो इसको सिखा ना पाए। और ये क्यों सवाल ज़रूरी है, क्यों ये जो उनसे इंद्रियास पूछते हैं कि क्या मसाया गलील से आ सकते हैं, क्या अच्छी चीज गलील से आ सकती है, गलील ही से क्यों, मसाया और किसी और जगह से क्यों जो है मुनादी शुरू नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उनसे है ये सवाल है जो कि कलाम खुदा के अंदर आया है, और इन्हीं दो सवालात को आज हम सीखेंगे। पहला सवाल कि क्या मसाया का दोबारा आना जो उनसे जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों। और दूसरा, क्या गलील से कोई अच्छी चीज आ सकती है। मसाया गलील से मुनादी करते हैं, ये इनकी मुनादी गलील से क्यों जो उनसे वो मुमकिन ठहरती है। हम जो उनसे इसको सीखने के लिए जो पहला सवाल है इसके अंदर हम देखते हैं कि मसाया का आना दोबारा आमद उनकी क्यों जरूरी है। हमें कलाम खुदा जो उनसे यूं बयान करता है, जो मिरियम है वो मिरियम जो है वो जो मसाया जिनसे रूह कुदस की कुदरत से मालूद ठहरते हैं, मिरियम जो उनसी हैं जो मसाया की वालदा कहलाती हैं, वो यूसुफ नामी आदमी से जो उनसे उनका जो है वो रिश्ता जुड़ा गया है। उनका रिश्ता जो उनसे इस्तवार ठहरा है, वो उनके साथ एंगेज्ड हैं। अगर हमें जो उनसे इस एंगेजमेंट को देखना है, इस रिश्ते को देखना है, तो हमें उस कदीम मैरिज को जो यहूदियों के अंदर जिसका रिवाज है उसे जानना होगा। हमें ये देखना होगा कि माँ मिरियम जौन सी हैं, जो कलाम खुदा में ये सिखा रहा है कि वो यूसुफ नामी शख्स के साथ जौन से है वो उनका रिश्ता जोड़ा गया है, उनको जौन से है उनके साथ मुंसलिक किया गया है, वो जो उनसे उनके साथ एंगेज्ड है, मंगनी है। ये क्या चीज है। जब आप कलाम खुदा को जो उनसे इसको जुस्तजू करते हैं तो आपको सीखने को मौका मिलता है कि जो यहूदी जो शादी है आज भी जो उनसे इसको जो है उसी रवायत को अपनाया गया है, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। जो पहला हिस्सा है उसको जो उनसे इब्रानी जुबान में इरोसिन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको जो उनसे बीथ्रोथल कहा जाता है, और इंग्लिश जो उनसी है इसका जो तर्जमा किया जाता है वो एंगेजमेंट, और उर्दू में इसको मंगनी भी कहा जाता है। एंगेजमेंट, बीथ्रोथल, और इब्रानी जुबान में इरोसन जिसका तर्जमा जो है मंगनी किया गया है। अब जब हम इसको इरोसन जो है जो इब्रानी जुबान का लफ्ज, एंगेजमेंट या बीथ्रोटल या जो उनसे मंगनी है, इसको जब हम देखते हैं तो ये वो शादी का वो वाला हिस्सा है जिसमें जो लड़का और लड़की है वो आपस में रिश्ते पाक
رشتے میں جون سے وہ جوڑ دیے جاتے ہیں. یہ پاک رشتہ جون سے اس لڑکی اور لڑکے کے درمیان جون سے وہ جوڑ دیا جاتا ہے. اور اب اس رشتے کو جون سے اسی صورت میں یہ رشتہ ٹوٹے گا جب جو مرد ہے وہ عورت کو جو ہے طلاق دے گا. یہ رشتے سے مرد اور عورت اب نہیں جون سے وہ نکل سکتے, نہیں جون سے وہ جدا ہو سکتے. یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا جب تک جون سے وہ طلاق مرد جو ہے عورت کو نہیں دیتا. یہاں پہ جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب لڑکا اور لڑکی کا رشتہ جوڑا جاتا ہے, جس کو عبرانی زبان میں جو شادی کی جون سی ہے جو پہلا حصہ ہے ایروسن کہتے ہیں, انگلش میں اس کو بیتھروٹل یا انگیجمنٹ اور اردو میں منگنی کہتے ہیں. یہ ایک ایسا پاک بندھن جون سے وہ باندھ دیا گیا ہے لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں. یہ بندھن جون سے اب نہیں ٹوٹ سکتا اس وقت تک جب تک کہ مرد جون سے جو لڑکا ہے وہ اپنی اس عورت کو جس کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دیا گیا ہے اسے طلاق نامہ لکھ کر نہیں دے دیتا. آج اس منگنی کو, اس بیتھروٹل کو, انگیجمنٹ کو جو عبرانی زبان کا لفظ ایروسن سے نکالا گیا ہے اس کی اہمیت نہیں دی جاتی, اور منگنیاں جون سی ہیں وہ توڑ دی جاتی ہیں. جبکہ جب آپ اس کو عبرانی زبان کے اندر, عبرانی رشتے کے اندر قدیم جون سے یہ رشتے کو دیکھتے ہیں تو یہ رشتہ کسی بھی صورت نہیں توڑا جا سکتا تھا جب تک کہ لڑکا لڑکی کو طلاق نہیں دے گا. اس میں جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ شادی کا وہ حصہ ہے جہاں پہ لڑکا اور لڑکی کا رشتہ تو استوار ہو گیا ہے, لیکن لڑکا اور لڑکی باہمی تعلق جون سے ہے جو مرد اور عورت کا شادی کے نتیجے میں تعلق استوار ہوگا اس کا آغاز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے, اور یہی چیز جون سی ہے آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں منگنی کے اندر, انگیجمنٹ کے اندر, تو جو رشتہ ہے وہ تو جوڑ دیا گیا ہے, لیکن جون سے منگنی کے نتیجے میں لڑکا اور لڑکی جون سے ہیں وہ آپس میں اس میاں اور بیوی کے رشتے کو جون سے وہ شروع نہیں کر سکتے. یہ جو ایروسن لفظ ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا انگلش میں ترجمہ بیتھروٹل یا انگیجمنٹ کیا گیا اور اردو میں اس کو منگنی کہا گیا, یہ ایروسن جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کے لفظ اراس سے نکلا ہے, اور اراس جو ان سے اسار سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے جس کا مطلب ہے باندھ دینا. اسی لیے ایروسن جو ان سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس لڑکے کو اس لڑکی کے ساتھ مقدس رشتے کے اندر لیگلی طور پر باندھ دیا گیا ہے, اسپرچلی جون سے ہیں وہ آپس میں بندھ چکے ہیں, اور یہ اسی صورت میں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے جب لڑکا شریعت کے موافق جو ہے وہ طلاق نامہ لکھ کر دے گا. اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کے اندر. دوسرا حصہ جون سے ہے جو شادی کا قدیم عبرانی شادی ہے اس کے اندر اس کو نیوسن کہا جاتا ہے, عبرانی زبان کا لفظ, اور نیوسن جون سے ہے عمومی طور پہ انگلش میں اس کو میرج کہہ دیا جاتا ہے. انگیجمنٹ جو ہے ایروسن ہے, منگنی ہے بیتھروٹل ہے, اور نیوسن جون سے ہے یہ میرج ہے. یہ نیوسن یہ شادی کا وہ دوسرا حصہ ہے جہاں پہ جب لڑکی اور لڑکے آپس میں اسپرچلی طور پر باندھ دیے گئے تھے, جوڑ دیے گئے تھے, وہ اب جون سے اپنے میاں بیوی کے رشتے کو جون سے وہ جو ہے اس کی شروعات کر سکتے ہیں. نیوسن یہ وہ سٹیج ہے میرج کی جہاں پہ عورت اور مرد جو اب میاں اور بیوی کا درجہ اختیار کر چکے ہوئے ہیں وہ اب اپنی اس شادی کا آغاز کر سکتے ہیں, وہ اکٹھے رہیں گے. اس سے پہلے جو بیتھروٹل ہے, انگیجمنٹ ہے, منگنی ہے, ایروسن ہے,
اس کے اندر شادی تو ہو چکی ہے، جوڑ تو دیے گئے ہیں، باندھ تو دیے گئے ہیں، لیکن وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اکٹھے نہ رہنے کی بنا پر وہ اپنے اس میاں اور بیوی کے رشتے کا آغاز نہیں کر سکتے۔ آئے ہم دیکھیں کہ یوسف اور مریم جو ہے وہ جب مسیح کی پیدائش ہونے کو ہے، مریم جو ہے روح القدس کی قدرت سے حاملہ ٹھہرتی ہیں، تو کیوں کلام خدا نے یہ بیان کیا ہے کہ مریم جو سی ہیں وہ کون سی سٹیج پہ ہیں؟ وہ ایروسن کی سٹیج پہ ہیں، وہ انگیجمنٹ کی سٹیج پہ ہیں، وہ منگنی کی سٹیج پہ ہیں، وہ بھی تھروٹل کی سٹیج پہ ہیں، اور وہ یوسف کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ شادی کا آغاز نہیں کر سکتی۔ کلام خدا کے اندر ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اندر بھید موجود ہے، اور وہ ہمیں سکھانے کو جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اسے سیکھ سکیں۔ ہم متی رسول کی انجیل پہلے باب کی 18 سے 20 آیات کا جو ہے مطالعہ کریں گے۔ متی رسول کی انجیل پہلا باب اس کی 18 سے 20 آیات کو دیکھیں تو وہاں پہ کلام خدا میں یوں بیان کرتا ہے، کلام خدا بیان کرتا ہے، اب یہوہ شاہ مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب ان کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ منگنی کی حالت میں ہے، وہ انگیجمنٹ کی حالت میں ہے، وہ بھی تھروٹل کی حالت میں ہے، وہ ایروسن کی حالت میں ہے، وہ اپنے میاں اور بیوی کا حق جو ہے وہ ادا کرنے کے ابھی قابل نہیں ہے، اور اسی لیے روح القدس کی قدرت جو سی ہے جب ماں مریم پہ جو ہے وہ آشکارا ہوتی ہے، تو ماں مریم جو سی ہیں وہ یوسف جو شخص ہیں ان کے ساتھ وہ منگنی کی حالت میں ہے، اور ان کی جو سی ہے جو شادی کا جہاں پہ وہ اکٹھے رہنا ہے اور آغاز ٹھہرنا وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب یہوہ شاہ مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب ان کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئیں، پس ان کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھے اور انہیں بدنام کرنا نہیں چاہتے تھے، انہیں چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ یوسف کو علم ہے کہ یہ میری بیوی ہیں، یوسف کو علم ہے کہ یہ میری بیوی ابھی جو سے ہم منگنی کی حالت میں ہیں، ابھی ہم جو سے اکٹھے نہیں ہوئے، ابھی ہماری جو سی ہے شادی جو سی ہے وہ پہلی سٹیج میں ہے، ابھی ہماری شادی بھی تھروٹل سٹیج میں ہے، ابھی ہماری شادی روسن سٹیج میں ہے، جہاں پہ ہم جو سے اپنی اس میاں بیوی کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ عورت ماں مریم جو ہے یہ حاملہ ٹھہر چکی ہیں، وہ نہیں چاہتے، انہیں یہ شبہ ہے، یہ شک ہے کہ ماں مریم جو سی ہیں وہ کس طرح ممکن ہے کہ شادی ان کی میرے ساتھ ہو چکی ہے لیکن ہم تو اکٹھے نہیں ہوئے، ہم نے تو آغاز ہی نہیں کیا، تو یہ حاملہ کیسے ٹھہر گئی ہیں۔ وہ چپکے سے جو سے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ چپکے سے ان کو طلاق نامہ لکھ کر دینا چاہ رہے ہیں، وہ انہیں بدنام نہیں کرنا چاہتے، وہ پریشان ہیں۔ ہمیں کلام خدا سکھاتا ہے 20ویں آیت میں وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہے تھے کہ یہوہ خداوند کے فرشتہ نے انہیں خواب میں دکھائی دے کر کہا ہے، یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈریں، انہیں اپنے ہاں لے آئیں، آپ اکٹھے ہو جائیں، آپ فکر نہ کریں، کیونکہ جو ان کے پیٹ میں وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، وہ انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا، انہوں نے کسی غیر مرد، وہ آپ کی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑا گیا ہے، وہ اکٹھے نہیں ہوئے، یہ جو حمل ٹھہرا ہے انہیں یہ روح القدس کی قدرت سے ٹھہرا ہے، انہیں اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈریں، کیونکہ جو ان کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، ان کے بیٹا ہوگا اور آپ ان کا نام یہوہ شاہ رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیں گے۔ اب یہاں پہ جو انگیجمنٹ ورڈ جو آیا ہے انگلش میں، منگنی اردو میں آیا ہے، بھی تھروٹل آیا ہے، عبرانی زبان میں روسن آیا ہے، یہ عبرانی زبان کی سٹرونگ کنکارڈنس H781 ہے۔
जब आप 781 देखते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था, इरोस से नरास से निकला है, और अरास जो उनसे है, इसको जब आप डिक्शनरी के अंदर देखते हैं तो ये इसका मतलब है बी थ्रोट, स्पाउस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है आपस में बाइंड कर देना, जोड़ देना। और इसके लिए जो जब आप यूनानी मतन में इसको जाके देखते हैं, मत्ती रसूल की इंजील जो है पहला बाब उसकी जो है 18वीं आयत को, तो वहां पे ये एंगेजमेंट जिसको इंग्लिश में किया गया ट्रांसलेट, और उर्दू में जो है इसको ट्रांसलेट किया गया मंगनी, ये मिनेस्टियो जो उनसे लफ्ज आया, और ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस यूनानी जुबान की G3423 है, जिसका मतलब भी जो है वो जोड़ देना है, बाइंड है, बी थ्रॉट जो उनसे जो है इसका मतलब है। अब हमें जो उनसे इसको सीखने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये शादी जो उनसी है ये 2 स्टेजेस में क्यों थी, और आज भी जो उनसी है शादी ये 2 स्टेजेस में क्यों है। आज तक जो उनसे वो लोग जिनकी शादियां हो चुकी हुई हैं और वो लोग जिन्होंने शादी के मरहले से गुजरना है, उन्हें आज तक कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि मंगनी क्यों की जाती है। उन्हें आज तक कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि मंगनी तो हो चुकी है, अब आप दोनों आपस में एक रिश्ते में जुड़ चुके हैं। उन्हें ये नहीं बताया गया कि ये रिश्ता पाक रिश्ता है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि आप जो उनसे इस पाक रिश्ते को आप तोड़ नहीं सकते, इसको जुदा उसी सूरत में होंगे जब आप डिवोर्स देंगे। उन्हें यह बता दिया गया कि शादी के बाद जब आप इकट्ठे होंगे तब आपने डिवोर्स देनी है, जबकि जो उनसे आपने कलाम खुदा के अंदर से सीख लिया कि अभी वो इकट्ठे नहीं हुए और यूसुफ उन्हें छोड़ देने का इरादा कर रहे हैं, वो तलाक देना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं, और खुदा के फरिश्ते जो है उन्हें बता देते हैं कि आप ऐसा ना करें। आप यहां पे हमें ये सीखना होगा कि ये 2 रस्में क्यों जो उनसे शादी से पहले बयान की गई हैं। आए हम इसके जो उनसे रूहानी पहलू को देखें, आए हम देखें कि ये बनी इस्राएल को ये रस्में क्यों दी गई थी, क्यों ये शादी जो सी है वो 2 हिस्सों में जो से उनको सिखाई गई थी, क्यों उन्हें ये बताया गया था। ये इसलिए बताया गया था क्योंकि जो से जो मसाया है जब वो पहली दफा आते हैं, तो जो वो पहली दफा आते हैं वो अपना कफारा अदा करते हैं। उस कफारे के नतीजे में जो शख्स उनके कफारे पर ईमान लाता है वो उनके साथ जो उनसे उस रिश्ते में जोड़ दिया जाता है और वो उनकी दुल्हन कहलाता है। आप जब दुल्हन बनते हैं तो ये दुल्हन आप जो उनसे उस सूरत में बनते हैं जब आप मसाया के कफारे पर ईमान ले आते हैं। उससे पहले जो उनसे आप मसाया की दुल्हन नहीं है, आप जो उनसे आपकी मसाया से मंगनी ठहराई गई है। अब आपका जो उनसे ये रिश्ता जो है उसी सूरत में मुनक़ता होगा अगर मसाया आपको तलाक दे देते हैं, और मसाया जो उनसे है वो उनका आपको लाना जरूर है। जिस तरह यूसुफ को कहा गया आए यूसुफ तो मरियम को ले आने से ना डर, मसाया का आना इसलिए जरूरी है कि वो अपनी दुल्हन के साथ ठहर सके, अपने दुल्हन के साथ उस रिश्ते की दूसरी रस्म को पूरी कर सकें। ये रस्में ऐसे नहीं दी गई, ये रस्में देने का इलाही मकसद था, और उस इलाही मकसद को बनी इस्राएल, क्योंकि वो खुदा की चुनी हुई कौम थी, उन्होंने इसको सीखा। लेकिन हम महज इन रस्मों को अदा करते चले आए। मसाया की दूसरी आमद इसलिए जरूरी है ताकि वो अपनी दुल्हन के साथ रह सके। ये खुदा का इंतजाम इलाही है। आप और मैं खुशकिस्मत हैं जो इन रस्मों में शामिल ठहरते हैं। हमें इसलिए मसाया की आमद का इंतजार है ताकि हम उनके कफारे पर ईमान लाने के बायस, जिसके वसीले से हमारी मंगनी ठहराई गई है, जिसके वसीले से हम उनके साथ रिश्ते में पवस्त हुए हैं, हम उनकी दुल्हन गर्दाने गए हैं, अब दुल्हा जौन से वो हमें लेने आए और हमारे साथ क्याम कर सके। कैसे मुमकिन है कि रस्में खुदा ने लोगों को दे दी और खुदा खुद उस रस्म को अदा ना करे। ये है शादी की रस्म।
جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ٹھہرائی ہے۔ خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ شادیاں تو ہو چکی، رسمیں تو ادا ہو چکی، پر اس کا روحانی پہلو آج ہم نے سیکھا کہ یہ ان رسموں کا مقصد کیا ہے، اور میرے دلہا جو مسائے ہیں وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے اس زمین پر ان کی دوبارہ آمد ہونا ضرور ہے۔ آیا آج ہم اسی کے اندر سیکھیں کہ میرے اور آپ کے مسایہ بیت الحم میں پیدا کیوں ہوئے۔ عمومی طور پر ہم اسے بیت الحم کہتے ہیں۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے بیت لحم، بیت لحم، ہم اس کو انگلش میں بیت الحم کہہ دیتے ہیں۔ بیت لحم جو ان سے لفظ ہے، آئے ہم دیکھیں کہ میرے اور آپ کے مسایہ بیت لحم میں پیدا ہوتے ہیں، اور کیوں پیدا ہوتے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ تبھی ہمیں اس دوسرے سوال کو سیکھنے کا موقع ملے گا کہ کیا گلیل میں سے کوئی اچھی چیز آ سکتی ہے۔ ہم متیتیہ رسول کی انجیل دوسرے باب میں چلیں گے۔ متیتیہ رسول کی انجیل دوسرا باب، اور ہم پہلی آیت کو پہلے دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ان سے متیتیہ رسول کی انجیل دوسرے باب کی پہلی آیت، اور پھر ہم جو ان سے اس کی جو ہے 4 سے 6 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ ہم پہلی آیت میں آتے ہیں، متیتیہ رسول کی انجیل دوسرے باب اس کی پہلی آیت، اور اس کے بعد 4 سے 6 آیت۔ کلام خدا میں یوں سکھاتے ہیں، لکھا ہے جب یہوہ شاہی ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوئے تو میرے اور آپ کے مسایہ یہودا کے علاقے بیت لحم میں جو ہے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کے بادشاہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں، کیونکہ پورب میں ان کا ستارہ دیکھ کر ہم انہیں سجدہ کرنے آئے ہیں۔ 4 سے 6 آیت میں ہم چلتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے اور انہوں نے قوم کے سب سردار کائنوں، ہیرودیس نے، اور اس نے قوم کے سب سردار کائنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلیں گے جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کریں گے۔ تو بھائی مسیح کی پیدائش سے تو پہلے پیشن گوئی کر دی گئی تھی، میری امت کون ہے؟ یہ اسرائیل ہے۔ تو اگر آپ اسرائیل نہیں ہیں تو آپ خدا کی امت ہی نہیں ہے، اور مسیح آپ کے لیے آئے ہی نہیں ہے۔ تو آپ جو ان سے محض مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ان سے حوالہ بھی آپ دیتے ہیں اور اس کی سمجھ بھی نہیں جو ان سے حاصل کرتے۔ حوالہ بھی آ رہا ہے صاف لفظوں میں، یشع نبی کا حوالہ ہے، ہم اس میں بھی جائیں گے، ہم اس کو جو ہے سیکھیں گے۔ یہ میخا نبی نے جو ان سے ہے یہ 5ویں باب 2 آیت میں لکھا ہے، اور یشع نبی نے بھی بیان کیا ہے اس کو، ہم اس میں بھی آئیں گے۔ یہاں پہ جہاں پہ 5ویں آیت بیان کر رہی ہے متیتیہ رسول کی انجیل دوسرے باب کی، انہوں نے جب فقہ فریسی کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہیرودیس کو، انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت، کون سے نبی؟ میخا نبی، کہ یوں لکھا ہے کہ آئے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں۔ کہاں مسیح نے کہاں سے آنا ہے؟ بیت لحم سے۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ مسیح گلیل سے نہیں، بیت لحم سے جو ان سے ہے اس میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بیت لحم میں جو ان سے ہے مسیح پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ نبی کی معرفت میخا نبی نے 5ویں باب کی دوسری آیت میں اس کو بیان کیا ہوتا ہے، پیشن گوئی تھی مسیح کی۔
اور جو ان سے خدائے قدوس جو ہے یہ ہوا باپ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کریں گے، میرے لوگوں کی جو اسرائیل ہے یہ ان کے چرواہے ہیں، اور مسیح اس لیے کہتے ہیں میں اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ تو اگر میں اور آپ اسرائیل میں شامل نہیں ہیں تو پھر ہم خدائے قدوس کی امت نہیں ہے، اور مسیح میرے اور آپ کے لیے نہیں آئے، اور مسیح میرے اور آپ کے لیے نہیں آئے تو ہمارا تو کفارہ ہی نہیں دا ہوا، اور اگر کفارہ دا نہیں ہوا تو ہم عام گناہ کی دلدل میں موجود ہیں۔ تو یہ اپنے کلام سنانے والوں کو جو ہے یہ سکھائیں کہ یہ میخا نبی نے 5ویں باب کی دوسری آیت، تو یہ متتیہ رسول نے جو دوسرے باب کی جو ہے وہ 6 آیت میں بیان کی ہے، اس کو پلیز جانیں اور سیکھیں کہ اسرائیل کیا ہے۔ یہ علاقہ نہیں ہے، یہ قوم ہے۔ قوم کون سی؟ خدائے قدوس کی۔ بیت لحم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بیت لحم جو ہے یہ عبرانی زبان کا جو لفظ ہے یہ اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس ہے 1035، اور بیت لحم 2 لفظوں پہ مشتمل ہے، بیت پہ اور لحم پہ۔ بیت کا مطلب ہے، بیت جون سی ہے یہ عبرانی زبان کی اسٹرانگ کنکارڈنس 1004 ہے، اور اس کا مطلب ہے گھر۔ بیت کا مطلب ہے گھر، اور لحم کا مطلب ہے کھانا، روٹی۔ یعنی بیت لحم جون سے ہے جب آپ اسے جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے روٹی کا گھر، وہ گھر جہاں سے آپ کو روٹی ملنی ہے۔ مسیح نے ایسے تھوڑی کہہ دیا ہے کہ میں ہوں وہ روٹی، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ ایسے تھوڑی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ مسیح ایسے نہیں بیت لحم میں پیدا ہوئے، وہ کہیں اور بھی پیدا ہو سکتے تھے، وہ بیت لحم میں اس لیے پیدا ہونا ضروری تھا کیونکہ یہ وہ آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہیں جن کو کھانے سے زندگی حاصل ہوتی ہے اور کوئی اسے کھانے کے بعد مرنے کا نہیں۔ ایسے نہیں کہ اس کہتے ہیں مسیح بے فائدہ کسی بھی جگہ پہ پیدا ہو گئے، ایسے نہیں پیشن گوئیاں کر دی گئی تھی کہ مسیح پیدا کہاں پہ ہوں گے۔ آئے ہم دیکھیں یوحنا نبی کی کتاب 6 باب میں 33 سے 35ویں آیت کو۔ یوحنا نبی کی کتاب 6 باب 33 سے 35ویں آیت کیا بیان کرتی ہے؟ ہمیں اس روٹی کے متعلق بیان کرتی ہے، وہ روٹی جو کہ اس دنیا میں آنے کو ہے۔ مسیح کہتے ہیں کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے ان سے کہا آئے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کریں۔ یہوہ شاہ نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، میں ہوں روٹی، اور میرے بارے میں تو پیشن گوئی ہو چکی تھی اور تم نے تو بیان کر دیا۔ میں جب پیدا ہونے کو تھا وہ مجوسی آگے، انہوں نے آ کے تم سے پوچھا کدھر ہے انہوں نے جو پیدا ہونا تھا، اور فقیوں فریسیوں نے کتابیں کھول کے بتا دیا، میخا نبی 5ویں باب کی دوسری آیت کو بیان کر دیا، وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتر کر زمین پر آ رہی ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہونی تھی۔ نبیوں کے صحیفوں کو تم صرف پڑھتے ہو، ان کی سمجھ حاصل کر لو گے تو زندگی کی روٹی پالو گے۔ یہوہ شاہ نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ میرا اور آپ کا بھی حال یہی ہے، سنتے بھی ہیں کلام، پڑھتے بھی ہیں کلام، سمجھ نہیں حاصل کرتے، پتہ نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے خیالات
کسی اور محفل میں موجود ہیں۔ ایسے نہیں، مسیح نے جب وہ آخری فسح کھاتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، ایسے نہیں وہ کہتے یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ کمیونین بنا دی گئی، ہولی کمیونین دڑا دڑ دی جا رہی ہے، سمجھ نہیں ہے کہ یہ وہ زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، جس کو کھانے سے، جس کو اپنانے سے، جس کو پینے سے زندگی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ محض رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، رسموں کو سیکھا نہیں جا رہا، سمجھا نہیں جا رہا۔ آئیں ہم آج کے سوال، جو دوسرا سوال تھا، ہم نے یہ تو جان لیا کہ میرے اور آپ کے مسیح بیت لحم میں جو یہودا کا علاقہ ہے وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ جان لیا کہ وہ بیت لحم میں پیدا کیوں ہو رہے ہیں۔ آئے ہم آج کے دوسرے سوال، کس طرح ممکن تھا کہ مسیح گلیل سے جو ان سے وہ آتے؟ ہم اس سوال کو سیکھنے کے لیے یوحنا نبی کی کتاب 7ویں باب میں آئیں گے۔ یوحنا نبی کی کتاب 7واں باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں آیت میں آئیں گے۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، مجھے نہیں علم کہ ہمیں اسے شروع کرنا چاہیے اور اسے ختم ہی آج کرنا چاہیے یا کہاں تک ہم جائیں، دیکھیں ہم کہاں تک جاتے ہیں، کیونکہ یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، یہ کافی بھیدوں سے پر ٹاپک ہے۔ یوحنا نبی کی کتاب 7واں باب 41 اور 42ویں آیت، کلام خدا یوں بیان کر رہے ہیں، اوروں نے کہا یہ مسیح ہیں، اور بعض نے کہا کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئیں گے؟ کیا مسیح گلیل سے آئیں گے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ یہ سوال نہ ہی تو آپ کے ذہن میں آیا، نہ ہی آپ کو سکھایا گیا، نہ ہی آپ نے اس کے بارے میں جستجو کی، پڑھا ضرور، سنا بھی بڑی دفعہ۔ خدا قدوس کا شکر ہے آج ہم اسے خدا قدوس کی حکمت سے جانیں گے کہ یہ کیوں سوال کیا گیا ہے۔ کیا مسیح گلیل سے آئیں گے؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئیں گے جہاں کے داؤد تھے؟ ہم نے دیکھ لیا کہ مسیح تو بیت لحم سے آئے ہیں۔ ہم نے جان لیا میخا نبی کی کتاب 5ویں باب کی 2 آیت۔ ہم جو ان سے یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کیا صحیفوں میں یہ نہیں لکھا، کن صحیفوں کی بابت؟ دوسرا شموئیل 7ویں باب کی 12ویں آیت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ زبور 89 اس کی 4تھی آیت کا بیان کیا جا رہا ہے، کن صحائف کی بابت بیان ہے؟ لکھا ہے کہ بیت لحم سے آئیں گے، میخا نبی کی کتاب 5ویں باب کی 2 آیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا وہ پیدا ہوتے ہیں بیت لحم میں، وہ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام نازرت میں گزارتے ہیں اور وہ گلیل کا علاقہ کفرنہوم کو چنتے ہیں جہاں سے ان کی زمینی خدمت کا آغاز ٹھہرتا ہے۔ پیدائش ان کی بیت لحم صحیفوں کے مطابق جو ہم نے دیکھا دوسرے شموئیل کی کتاب 7:12 کے اندر، ہم نے دیکھا 89واں زبور 4تھی آیت اور میخا نبی کی کتاب 5:2 کے اندر۔ ہم نے جو ان سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے مسیح جو ہے وہ نازرت میں جو ہے اپنے ابتدائی ایام گزارتے ہیں۔ نازرت گلیل کا علاقہ ہے، نازرت گلیل کی جھیل سے 12 میل دور ہے۔
नाजरत जौन सा है ये इलाका पुराने नामे में इसका जिक्र नहीं है, और इसीलिए ये सवाल होता है क्या मसीह गलील से आएंगे। नाजरत लफ्ज जौन सा है ये जिक्र नहीं है। ये नाजरत जौन सा है, क्योंकि नाजरत जो है ये दूसरी सदी में जो है ये ऐसा छोटा सा इलाका था जो गलील से 12 मील के फासले पे है, गलील का हिस्सा है, जिसके गिर्द बाउंड्रीज नहीं थी। और ये दूसरी सदी में जौन सा है ये मसाया से पहले जो है दूसरी सदी में जो है 200 साल पहले जो है 100 से 200 साल पहले ये जो है ये नाजरत का इलाका का वजूद हुआ है। और हमें जो उनसे ये देखने को मिलता है कि मसाया कफर नहूम जो गलीली का इलाका है वो जो है अपर गलील इसे कहते हैं, गलील के लोअर गलील और अपर गलील, ये वो इलाका है जहां से मसाया की खिदमत का ज़मीनी खिदमत का आगाज ठहरता है। हमें ये सीखने को जो है जानना है जो सवाल किया गया है यूहन्ना नबी की किताब 7वें बाब की 41वीं आयत में कि क्या मसीह गलील से आएंगे। हमें ये देखना है कि मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत को गलील ही से क्यों चुना। क्या उन्हें ज़रूरत थी कि वो जो है वो गलील ही को चुनते, गलील को जो उनसे अपनी ज़मीनी खिदमत के लिए ठहराते। आपके सामने मैप जो उनसे वो रखा गया है, ये मैप जो उनसे वीडियो के अंदर भी जो उनसे वो दिया जाएगा। आप इस मैप को जब आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है ये 4 जो से शहर जो है इस मैप पहले मैप के अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर ये गलील का इलाका जो उनसे बयान किया जा रहा है। और गलील का इलाका अगर आप बयान करेंगे तो गलील का जो लोअर गलील है, जो नीचे की तरफ गलील है, उसमें आपको नाजरत नजर आ रहा है। और जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो कफर नहूम जो है नजर आता है। नाजरत जो उनसे ये गलील की जो झील है, जो उसका दरिया है, उससे 12 मील का फासला है। और कफर नहूम जो उनसे ये उसके अपर इलाका है। इसी तरीके से जब आप देखते हैं जहां पे मेरे और आपके मसाया पैदा हो रहे हैं, ये यहूदा का इलाका है और उसके 2 शहरों को बयान किया जा रहा है, यरूशलेम जो उसका दारुल खिलाफा है यहूदा का, और बेत लेखम जहां पे जो है मसाया की पैदाइश होती है, जो कि 8 से 10 जो उनसे मील का फासला है यरूशलेम से। हम जो उनसे इसको सीखना चाह रहे हैं कि मेरे और आपके मसाया पैदा हो रहे हैं बेत लेखम में जो यहूदा का इलाका है, जबकि मुनादी का आगाज करते हैं वो गलील का इलाका कफर नहूम से। क्यों, क्या जरूरत है? आज मैं और आप कलाम खुदा से ये सीखेंगे जो यूहन्ना नबी की किताब 7वें बाब की 41वीं आयत में सवाल किया गया है। और ये गैर कौम तो अक्सर करती हैं, वो ये बयान करती हैं कि मसाया के बारे में जिक्र ही नहीं है कि वो गलील से आएंगे। वो इसलिए तो कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि नासरत से अच्छी कोई चीज निकलती, कैसे मुमकिन है कि ये वो मसाया ही नहीं है। और यहूदी भी यही एतराज करते हैं। इसीलिए तो वो सवाल कर रहे हैं कि क्या मसीह गलील में से आएंगे, क्या अच्छी चीज गलील से निकल सकती है। काश उन्हें सहीफों का इल्म होता, काश उन्हें ये इल्म होता मसाया का गलील में से आना क्यों जरूरी था। काश उन्हें ये इल्म होता कि मेरे और आपके मसाया यहूदा के इलाके बैत लेखम में पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी परवरिश और उनकी जमीनी खिदमत का आगाज गलील से क्यों होना जरूरी था। आज मेरे और आपसे जब ये सवाल किया जाता है तो हम अपनी बगलें झांकते हैं, हम अपने मुंहों को नीचे कर लेते हैं। आज आप अपने कलाम सुनाने वाले से ये सवाल करें तो उसको भी इल्म नहीं है कि मसाया का गलील से मुनादी करना क्यों जरूरी था। यूहन्ना नबी का 7वां बाब की 41वीं आयत में ये बयान क्यों आया है
کیا مسیح گلیل میں سے آئیں گے؟ مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہو چکی ہوئی تھی، مسیح کے بارے میں اس کا آغاز جو ہے 800 سال پہلے ہو چکا ہوا تھا۔ 800 سال پہلے ہوشیہ نبی نے بتا دیا تھا کہ یہ کیوں مسیح گلیل سے جون سے ہے ان کا آنا ضرور ہوگا۔ یشیہ نبی نے مسیح کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ گلیل جو علاقہ ظلمت کا علاقہ، اندھیرے کا علاقہ، خدا کے ناپسندیدہ لوگوں کا علاقہ، وہاں سے ہی خدا کی جسم میں منادی کیوں ممکن ٹھہرے گی؟ آئے ہم اس جو پیشن گوئی تھی، جو مسیح کی گلیل کے بارے میں کی گئی تھی، جس کو نہ کلام سنانے والے، نہ میں اور آپ جان پائے، سیکھ پائے، آج ہم خدا قدوس کی حکمت سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئے ہم گلیل کے علاقے کو دیکھیں کہ گلیل کا علاقہ کیسا علاقہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں مسیح کی خدمت، گلیل سے چنا جانا، گلیل کو چننا، وہاں سے خدمت کا آغاز کرنا کیوں ضروری تھا؟ یہ 800 سال پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بیان کر دیا گیا تھا۔ ہوشیہ نبی بیان کرتے ہیں 11ویں باب میں، اور اس کی پہلی 6 آیات کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے اندر سے ہم سیکھیں گے کہ بنی اسرائیل اپنی بدی میں اس قدر مائل ہے، اس قدر دھنسی ہوئی ہے، خدا کو بھولے بیٹھی ہے۔ خدا قدوس انہیں طلاق دے دیتے ہیں، خدا قدوس انہیں وارن کرتے ہیں طلاق دینے سے پہلے، وہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں میں تتر بتر کر دوں گا، تمہیں میں غیر قوموں کے حوالہ کر دوں گا، تمہارا میں نام و نشان جو ان سے وہ تمہیں دنیا میں جو ہے ٹھٹھوں کا باعث ٹھہروا دوں گا، میری طرف رجوع کرو۔ بنی اسرائیل خدا کی حقارت کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ خدا کے کلام سنایا جاتا ہے، انہیں خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے خدا کا کلام بیان کیا جاتا ہے، وہ خدا کے کلام کی حقارت کرتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح بنی اسرائیل نے کی۔ آج کے بھی لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی گردانتے ہیں وہ خدا کے کلام کی حقارت کرتے ہیں، وہ سننے سے انکار کرتے ہیں، وہ آپ کو جھڑکتے ہیں، وہ آپ سے بیان کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کلام نہیں سننا، اور انہوں نے بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا۔ آئے ہم دیکھیں کہ یہ وہ کون لوگ تھے اور کس علاقے میں تھے۔ وہ گلیل کا علاقہ جہاں پہ یہ خدا قدوس کی حقارت کی گئی ہے۔ ہاں ہم ہوشیہ نبی کی کتاب 11ویں باب کی پہلی 6 آیات میں چلتے ہیں۔ ہوشیہ نبی کی کتاب 11ویں باب کی پہلی 6 آیات یوں بیان کرتی ہے، گردن کش لوگوں کے لیے خدا کی محبت۔ پہلی آیت بیان کرتی ہے، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا، انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہو گئے، انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا، میں نے بنی افرایم کو چننا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی، میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا، میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا، اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا، وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے، میں انہیں دوبارہ مصر کی غلامی میں نہیں بھیجوں گا بلکہ
अशूर उनके बादशाह होगा, क्योंकि वो वापस आने से इनकार करते हैं। अब मैं उन्हें मिस्र में नहीं भेजूंगा, बल्कि अशूर की वो गुलामी में जाएंगे। तलवार उनके शहरों पर आ पड़ेगी और उनके अड़बंगों को खा जाएगी, और ये उन्हीं की मशवरत का नतीजा होगा। किसके बाबत बयान कर रहे हैं? खुदाए कुदूस कह रहे हैं तीसरी आयत में, मैंने बनी इफ्राइम को चुना। बनी इफ्राइम को चुना। आए हम देखें ये बनी इफ्राइम का इलाका कौन सा था। हम जब इसको देखते हैं तो ये हमने देखा है कि अशूर में चले जाएंगे। ये दूसरे मैप के अगर आप अंदर देखें तो वहां पे आपको ये जो ऊपर वाला इलाका नजर आ रहा है, ये वो इलाका है जो कि नॉर्दर्न, जब बनी इस्राइल बदी की तरफ माइल होती है तो वो दो हिस्सों में तकसीम कर दी जाती है। और इसको हमने देखा था कि ये बनी इस्राइल जो है दो हिस्सों में तकसीम ठहरती है। ये कैसे तकसीम ठहरती है? हम देखते हैं कि 2 का कबीला और 10 का कबीला हो जाता है। ये 10 कबीले जौन से हैं, ये जो है ये ऊपर का इलाका है, और ये दो कबीले हैं, ये यहूदा और बिन्यामीन का कबीला है। हम देखते हैं कि ये उनका दारुल खिलाफा जौन सा है, ये सामरिया है दारुल खिलाफा उनका। हम देख रहे हैं कि यहाँ से इस मैप के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ से ये जो ग्रीन इलाका है, ये तिलगत जौन सा बादशाह पिलसर जो है, ये 745 से 727वीं कबलस मसाया में जौन सा है इस पे काबज ठहरता है। और हम देखते हैं कि बनी इस्राइल को जौन सा है वो तितर बितर कर दिया जाता है, और ये 3 हिस्सों में जो है तकसीम कर दिए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि एक इनकी जो डिपोटेशन है, इनकी जौन सी है जो सीरी है, वो शालमनासर की दौर में हो रही है 724 से 729 कबल मसीह, और ये गुजाम नैनवा की तरफ और ये सीरिया की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और वहां से ये अशूर की तरफ जो है वो प्रागंदा कर दिए जाते हैं। हम देखते हैं इनकी जौन सी है एक तिलगत पिल सर के तीसरे 734 से 732 बीसी में ये जो है हमात बेबलोस में दमिश्क के अंदर जौन से तितर बितर ठहरते हैं। हम जौन से देख रहे हैं कि इन्हीं इलाकों से जौन से ये जो जब बनी इस्राइल इन इलाकों में जाते हैं तो वहीं से जो है इनकी जगह जो है गैर अक़वाम को इस इलाके में लाकर बसाया जाता है। और ये आप जौन से इसको दूसरा सलातीन के 17वें बाब की 24वीं आयत में देखते हैं, लिखा हुआ है जब बनी इस्राइल तितर बितर कर दी जाती है, जो आपने हशाया नबी की किताब में पढ़ा 11वें बाब के अंदर, जो उसकी पहली 6 आयत में, जब आप दूसरा सलातीन 17वें बाब की 24वीं आयत में देखते हैं तो आप देखते हैं कि यही शाह सूर जो है, और शाह सूर ने बाबल और कोता रोवा और हमात और सुफियान के लोगों को लाकर बनी इस्राइल की जगह सामरिया के शहरों में बसाया, सो वो सामरिया के मालिक हुए और उसके शहरों में बस गए। आप देख रहे हैं कि बनी इस्राइल को तितर बितर कर दिया गया है, और जौन सा ये जो बनी इस्राइल की जगह है वो गैर अक़वाम वहां पर लाकर बसा दी गई है सामरिया के अंदर। ये वो 10 कबाइल का दारुल खिलाफा था सामरिया, जहां पे जौन सा ये गैर अक़वाम लाकर बसाई जाती हैं। और ये गैर अक़वाम जौन से हैं वहां पे जो कमतर यहूदी थे, जो उमरा नहीं थे, ये उनके साथ मिलते हैं, उनके रस्म रिवाज को सीखते हैं, ये अपने रस्म रिवाज साथ लेकर आते हैं, और ये वो रस्म रिवाज आपस में खलतमल्त हो जाते हैं। और जो उनसी जो बनी इस्राइल वो ऑलरेडी बदी में माइल है, वो इनके रस्म रिवाज भी अपनाती है, और यही रस्म रिवाज आज भी यही मुमकिन ठहरा है। आप देखते हैं कि जब जोन से रोमन जो है ये यरूशलेम को फतह करते हैं, मसाया की जोन से यरूशलेम की बर्बादी करते हैं, मसाया के आसमान पे जाने के 70 साल बाद
یہ بنی اسرائیل تتر بتر ہو جاتی ہے۔ تو جو رومنز ہیں 325 میں جب یہ مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ اپنے رسم و رواج ہیں، ان کے رسم و رواج اور جو مسیح لوگوں کے رسم و رواج آپس میں خلط ملط ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ آج جو کیتھولک کلیسیا ان کے اندر وہی رومی رسم و رواج دیکھتے ہیں، انہی بتوں کو جو ان سے انہوں نے اپنے اندر ماج کا ٹھہرایا ہوا ہے، انہی بتوں کی جس طرح رومنز جو ان سے ہیں وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، آج یہ کیتھولکس جو ان سے پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور یہ مسیحیت اور بت پرستی کو آپس میں انہوں نے خلط ملط کر کے ایک نیا مذہب جو ہے ایجاد کیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسیحی گردانتے ہیں، حالانکہ یہ بت پرست جو ان سے ہیں لوگ ہیں جو کہ بت پرستی کی طرف مائل ٹھہرے ہیں۔ اور یہ جو سامریہ کا علاقہ ہے یہ زبلون اور نفتالی کا علاقہ ہے جو کہ گلیل ہے، ابھی ہم اس کو ایک اور میپ کے اندر دیکھیں گے، اور اسی لیے جب یہاں پہ لوگ آپ نے دیکھا دوسرا سلاطین 17 باب کی 24ویں آیت میں کہ وہاں سے غیر اقوام کے لوگ لا کے اٹھائے گئے، بسائے گئے، اسی لیے اس گلیل کو گلیل ہاگوئم کہا گیا، عبرانی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے غیر قوموں کی اماج کا۔ گلیل کے اندر غیر قومیں جو ہے وہ بسائی گئیں، اور گلیل اب جو ہے وہ غیر قوموں کی اماج کا ٹھہرتی ہے۔ اور اسی لیے جو ان سے جب یہ سوال جو ان سے کیا گیا ہے یوحنا نبی کی کتاب 7ویں باب کی 41ویں آیت میں کہ کیا مسیح گلیل میں سے آئیں گے، کیونکہ گلیل تو غیر قوموں کی اماج گاہ ہے، کیسے ممکن ہے کہ مسیح گلیل میں سے آئیں؟ کیسے ممکن ہے کہ مسیح غیر قوموں میں سے آئیں؟ مسیح تو جو ان سے خدا کی چنی ہوئی قوم کے لیے آ رہے ہیں، مسیح تو جو ان سے خدا جسم کا لبادہ اوڑھ کے آ رہے ہیں، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ غیر قوموں میں سے آئیں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ وہ خدا کا چنی ہوئی قوم کا علاقہ تھا جہاں پہ اب غیر قوم آ کر بس چکی ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ مسیح اس علاقے میں پیدا نہیں ہو رہے، مسیح جو ہیں وہ بیت لحم میں پیدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ دوسرا شموئیل 7ویں باب کی 12ویں آیت میں آپ نے دیکھا، زبور 79 کی 4تھی آیت میں دیکھا، میخا نبی 5ویں باب کی دوسری آیت میں بیان کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ جو ان سے ہیں ان کی پیدائش جو ان سی ہے وہ میخا 5:2 کے مطابق ہے، لوکاس رسول 2 باب 4 سے 20ویں آیت میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ مصر میں جو ان سے ہے وہ بھیج دیے جاتے ہیں، ابتدائی ایام مصر میں جو ہے وہ گزارتے ہیں، اس کے بعد مصر سے جو ان سے ہے خدا قدوس نے ناظرت میں لے کے آتے ہیں جو کہ گلیل کا علاقہ ہے، جو کہ گلیل کی جھیل سے 12 میل کے فاصلے پہ ہے۔ متتیہ رسول اس کو دوسرے باب کی 13 سے 23ویں آیت میں بیان کرتا ہے، اور جون سے مسیح اپنی منادی کا آغاز کفر نحوم سے کرتے ہیں جو کہ گلیل کا جو ان سے اپر پورشن ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس قوم کو جو کہ خدائے قدوس جس کو تتر بتر کر دیتے ہیں اس کی بحالی جو ان سی ہے، ہوشیہ نبی نے اپنے 11ویں باب میں ذکر کر دیا تھا کہ اس خدا کی قوم جو بدی کی طرف مائل تھی، جو خدا کی طرف رجوع نہ کی، جس کو خدا نے طلاق دی، اس کی بحالی جو ان سی ہے پھر سے خدا قدوس اپنے وعدے کے مطابق ممکن ٹھہرائیں گے، جہاں سے انہیں تتر بتر کیا گیا تھا وہیں سے انہیں بحال کیا جائے گا۔ بڑا آسان ہے کہ کہاں سے جس جگہ سے نکالا گیا تھا اسی جگہ سے بحالی خدا کی طرف سے ممکن ہے۔ باغ عدن سے نکالا گیا تھا، باغ عدن ہی میں بحال کیا جائے گا۔ زبلون اور نفتالی سے نکالا گیا تھا، زبلون اور نفتالی ہی سے بحالی کا آغاز ٹھہرنا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ خدائے قدوس نکالیں تو ایک جگہ سے اور بحال دوسری جگہ سے کریں؟
ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ انتظام الہی کو سیکھنے کے لیے انتظام الہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ جہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا ہے وہیں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا، وہیں پہ جو ان سے ان کی بحالی کا آغاز کیا جائے گا۔ اور یہ 800 سال قبل جب ان کی ڈیپورٹیشن ہوتی ہے، جب ان کو نکالنے کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے، 800 سال کے بعد وہیں سے ان کی بحالی کا عمل کا آغاز ٹھہرایا گیا ہے۔ آئیں ہم اس پیشن گوئی کی طرف دیکھیں کہ کیوں مسیح کا گلیل میں سے آنا ضرور تھا، کیوں گلیل کی بحالی جو ان سی ہے وہ بنی اسرائیل، خدا کی چنی ہوئی قوم، خدا کا چرواہے کا وہاں سے آغاز کرنا ضرور تھا۔ آئے ہم یشیاء نبی کی کتاب 9ویں باب میں چلتے ہیں۔ یشیاء نبی کی کتاب 9واں باب، اس کی پہلی 3 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ کلام خدا میں بیان کرتا ہے، انہوں نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا۔ ہاں، ہم نے دیکھ لیا کہ زبلون اور نفتالی کے علاقے سے ضلالت کا آغاز ہوا تھا۔ انہوں نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کے سمت یردن کے پار بزرگی دیں گے۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ گلیل سے ذلیل کیا جائے اور گلیل کو جون سے وہ بزرگی نہ دی جائے۔ کاش میں اور آپ کلام خدا کی طرف رجوع کرتے تو اس سوال کو جو کیا گیا تھا یوحنا نبی کی کتاب 7ویں باب کی 41ویں آیت میں، کیا مسیح گلیل سے آئیں گے، ہم پکار اٹھتے اس لیے گلیل سے آئیں گے کیونکہ ضلالت جب قوم پر خدا نے بھیجی ان کی بدی کے باعث، تو رحمت بھی اسی علاقے سے آغاز ٹھہرائی گئی ہے۔ کاش ہم پکار اٹھتے کہ مسیح گلیل سے کیوں آئیں گے۔ کاش ہم پکار اٹھتے کہ آؤ مسیح کے متعلق جو یشیاء نبی نے پیشن گوئی کی ہے اس پیشن گوئی کی تو سیکھیں۔ یشیاء نبی کی کتاب 9ویں باب کی پہلی 3 آیات وہ پیشن گوئی کو بیان کرتی ہیں۔ انہوں نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت پوری جغرافی بیان کر دی گئی، ہر چیز بیان کر دی گئی۔ کاش میں اور آپ خدا کے لیے، خدا کے کلام کے لیے وقت نکالیں، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دیں گے۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ آپ نے قوم کو بڑھایا، آپ نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ آپ کے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کلام خدا کا شکر ہے کہ ہم اس پیشن گوئی کی طرف چل رہے ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث آج ہم اس کو اسی میں ختم کریں گے، اور کیا مسیح گلیل سے آئیں گے، ہم اس پیشن گوئی کو اب تفصیل سے سیکھیں گے کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے کیوں گلیل کو چنا۔ وہ پیشن گوئی جو سی ہے ہو چکی ہوئی تھی، ایک ایک لفظ بیان کر دیا گیا تھا کہ گلیل کا علاقہ کون سا، کس جگہ سے یردن میں بپتسمے تک کا ذکر کر دیا گیا، جگہ کی نشاندہی کر دی گئی۔ اور ہم نیکسٹ ٹائم
اس گلیل کے علاقے کو تفصیل سے سیکھیں گے. انہی 3 آیات کو جو یشع نبی کی کتاب 9 باب کی پہلی 3 آیات ہیں ان کو تفصیل سے جانیں گے کہ میرے اور آپ کے مسیح کا گلیل میں سے آنا کیوں ضروری تھا. اگر وہ گلیل سے منادی نہ کرتے تو وہ مسیح ہی نہ ہوتے. مسیح نہ ہوتے ان کی منادی وہ بے فائدہ ہوتی، کیونکہ مسیح کا گلیل میں سے آنا ضرور تھا. پیدا بیت لحم، کیونکہ وہ آسمان سے اتری روٹی ہے، جو انہیں کھائے گا وہ زندگی پائے گا. بیت لحم سے پیدا ہونا ضرور تھا کیونکہ وہ زندگی کی روٹی ہے. منادی کا آغاز گلیل سے ہونا ضرور تھا کیونکہ وہ ایک بڑی روشنی ہے. خدائے قدوس کا شکر ہے کہ ہم خدائے قدوس کے لیے سبت کے دن بیٹھتے ہیں تاکہ ان کے حضوری میں ٹھہر سکیں اور ان کے بھیدوں کو جان سکیں. خدائے قدوس ہر اس شخص کو جو ان کے حضوری میں جھکتا ہے، اپنے آپ کو خالی کرتا ہے، ان کے کلام کو سیکھنا چاہتا ہے، اپنانا چاہتا ہے، خدائے قدوس انہیں برکتوں پر برکت دے.